औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 5 जुलाई मंगल का दिन सन 2022, नई सुबह नया प्रोग्राम और खुशगवार सुबह है क्योंकि गर्मी का ज़ोर खासा टूटा हुआ है। आपको खुश होना चाहिए, तरोताज़ा होना चाहिए, खुश रहें, खुश रखें। जी, सुबह के प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारा सबसे पहला और मज़ेदार मेन सेगमेंट हुआ करता है आज तारीख़ हिंदुस्तान, कदीम तारीख़ की हिंदुस्तान की तारीख़ को डिस्कस करते हुए, शेयर करते हुए, आपस में बहस करते हुए, सुनते और सुनाते हुए पहुँचे हुए हैं 16वीं सदी के आखिरी दहाई में। जो मैं अब आपको वाक़यात सुनाऊंगा, जो बीरबल का किस्सा है, कहानी है, 9 रत्नों में से एक सबसे बड़े रत्न का, जिसका मैंने सबसे पहले आपसे सामने डिस्कस करने का इरादा किया है, वो हैं बीरबल। इनका मुख्तसर सा तारुफ मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, लेकिन फिर से एक दफ़ा प्रीव्यू इसका, इस बंदे का, रतन का। ये जो 9 रत्नों में जगह बना पाया, कब, कैसे और क्यों, किन औसाफ की वजह से, वजूहात, वाक़यात क्या हुए कि ये बादशाह मुग़ल आज़म, अकबर आज़म के दरबार में उन 9 रत्नों में शामिल हो गया जो बादशाह अकबर की आंख का तारा थे, मशीर थे, वज़ीर थे, अहम ओहदों पर तैनात थे और बेशुमार इनको सहूलियात और फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी हुकूमत हिंदुस्तान की तरफ से, बादशाहत की तरफ से, शाही दरबार की तरफ में। और ख़ास तौर पर बीरबल में पहले तो थोड़ा सा इसका तारुफ देख ले एक दफ़ा, थोड़ा सा। वैसे पहले भी मैंने बताया हुआ है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आज, क्योंकि बाकायदा बीरबल के ऊपर हमने डिस्कस शुरू करनी है, इसके हालात ज़िंदगी देखने हैं, और हालात ज़िंदगी इसके वो जिनका ताल्लुक़ दरबार, शाही दरबार से था। मुग़ल आज़म की ज़िंदगी और उसके दरबार के साथ जो ताल्लुक़ था, उस पर नज़र डालनी है और कहीं नहीं। जी, इनका असल नाम जो था बीरबल, तो खैर इनका था खताब, असल नाम था इसका महेश। ये इसका नाम था महेश दर्स इसका पूरा नाम था। मजहब के लिहाज से ये हिंदू था और फिरके के लिहाज से ब्राह्मण था, यानी हिंदुओं के ब्राह्मण फिरके से इसका ताल्लुक था, हिंदू ब्राह्मण। ये साहब थे जी। अच्छा, इनकी पैदाइश हुई है जी कापसी, हिंदुस्तान का एक इलाका है कापसी, वहां पे ये पैदा हुए। कौन? बीरबल की बात हो रही है। इस इलाके में इसकी पैदाइश होती है। जो खिताब इसको मिला वो बाज़ किताबों में बीरबल और अक्सर किताबों में बीरबल, कई किताबों में बीरबर भी लिखा हुआ है, बीरबल बर, लेकिन मैं इसे बीरबल ही पढ़ता लिखता हूँ। बीरबल, बीरबर भी लिखा हुआ कि कई किताबों में, लेकिन मैं समझता हूँ कि बीरबल ही इसका असल खताब था, निकनेम था, उर्फियत थी। शायरी ये करता था, मलक शुअरा का खिताब भी इसके पास रहा, और जो शायरी में इसने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है वो था ब्रहिया। ये लफ्ज़ था जो इसने अपने लिए चुना हुआ था शायरी में इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, ये दरबार से आकर मुंसलिक हुआ 1562 में, दरबार अकबरी में इसका ताल्लुक़, इसकी खुशकिस्मती हुई, इसकी किस्मत का सितारा जागा 1562 ईस्वी में, यानी 1562 ईस्वी में ये दरबार से मुंसलिक हुआ इस सन को। अच्छा, इसकी मुद्दत मुलाजमत या इसका जो ताल्लुक़ था शाही दरबार के साथ, वो 36 ईयर्स कायम रहा, 36 साल। जल्दी जल्दी नोट फरमाते जाए ताकि आपको दोबारा से ये तलाश ना करना पड़े। अच्छा, इनकी वफात होती है 19 फरवरी 1586 को, 19 फरवरी
1586 یہ ہے جی ان کی وفات کا سال، بیربل کی وفات کا سال۔ جو اس کی مادری زبان تھی اس بندے کی، جس کا یہ ماہر تھا، جس میں شاعری کرتا تھا، وہ سنسکرت تھی زبان، بہت مشہور و معروف پرانی ہندوستان کی زبان اس کی سنسکرت تھی۔ اس کا جو دربار میں عہدہ تھا، شاہی دربار میں، وہ اعلیٰ درجے کا تھا، یعنی کوئی معمولی ملازم نہیں تھا، ملازمت کے لحاظ سے، عہدے کے لحاظ سے بھی اعلیٰ درجے پر فائز تھا، یہ بھی نوٹ فرمائیں۔ اب آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت یا اس سے پہلے یا اس کی وفات کے بعد اس کی کوئی نشانی، کوئی قبر، کوئی مڑی، کوئی اس کی وہ کہتے ہیں نا ستھتیاں، یہ ہندوستان میں کہا جاتا ہے استھیاں شوری، یہ لفظ ہے استھیاں، وہ کہیں دفن نہیں ہے روئے زمین پر۔ اس کے مزار کا، اس کے دربار کا، اس کے مڑی کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوا یہ میں آپ کو آگے چل کر اسی کی کہانی کے آخر میں بتاؤں گا کہ اس کی موت کیسی اور کہاں ہوئی، اور اس کا دربار مزار، اس کا مڑی کیوں نہ بن سکی۔ اس کے مذہب کے مطابق اس کی مڑی کیسے نہ بن سکی، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مڑی اس کی کہیں پہ نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ دو دن کے لیے بادشاہ سلامت نے کھانا اچھا، اگر اس کے سوگ کے بارے میں جب اس کی خبر ملتی ہے بادشاہ سلامت کو اس کی فوتگی کی، تو وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا اکبر بادشاہ، اور کہا جاتا ہے، تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اکبر اعظم نے 2 دن تک کھانا پینا بند کر دیا اپنا، اور 1 منٹ کے لیے بھی سویا نہیں۔ پھر گھر والوں کے، فیملی والوں کے، اہل خانہ کے سمجھانے بجھانے سے اس نے کھانا پینا شروع کیا۔ یہ عالم تھا اس کا بیربل سے محبت کا، اس لگن کا، اس شوق کا، اس دوستی کا۔ اچھا، ان کا تعلق میں نے محسوس کیا ہے، بیربل کے ساتھ اکبر کا تعلق صرف ملازمت کی حد تک نہیں تھا، دربار کی حد تک نہیں تھا، شاہی محل کی حد تک نہیں تھا، بلکہ بیربل کو بادشاہ کے پرائیویٹ پورشن میں جانے کی بھی اجازت تھی، ایکسیس تھی، رسائی حاصل تھی اسے، یعنی اس کے بیوی بچوں کو اس سے جا کر بھی مل لیا کرتا تھا۔ اور اکبر بادشاہ جب دربار سے فارغ ہوتا، اپنے پرائیویٹ روم میں جاتا، اپنے گھر میں بیوی بچوں کے پاس، تو اکثر اوقات بیربل کو ساتھ لے جایا کرتا، اور وہاں جا کر، کیونکہ اور کوئی نہیں ہوتا تھا، صرف گھر والے ہوتے تھے، بیربل ٹکا کے مذاق کرتا تھا بادشاہ کو، اکبر اعظم کو، اور وہ بھی اس کی کسی بات کا برا نہیں مانتے تھے۔ یہ تھی دوستی۔ اس کی قسمت اچھی اس لیے کہ یہ بہت ارلی ایج میں اور بغیر کسی توسط کے دربار سے منسلک ہو گیا، اور اپنی گفتگو کی خوبیوں کی وجہ سے، اپنی خوش گفتاری کی وجہ سے، عقل مندی کی وجہ سے، دانائی کی وجہ سے، اور سب سے بڑھ کر مزاح نگاری کی وجہ سے، طنز و مزاح کا ماہر تھا۔ جواب اگر کسی کو سنجیدگی کے ساتھ بھی دینا ہے کسی سوال کا، تو ایسے دیتا تھا کہ اگلا اپنا ہانسا روک نہیں سکتا تھا، اس کی باچھیں کھل جاتی تھی سننے والے کی، وہ مسکرانا شروع کر دیتا تھا کہ یار اس نے سنجیدہ سوال کا جواب بھی مذاق میں دے دیا۔ بادشاہ سلامت کے ساتھ اس کی دوستی کے بڑے قصے ہیں، بڑے واقعات میں نے تاریخ میں دیکھے ہیں۔ چند ایک آپ سے شیئر کروں گا، کیونکہ سب کا یہاں پہ ممکن نہیں ہے تذکرہ کرنا۔ ہوا یہ کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ بادشاہ سلامت بیربل کو ساتھ لے کر میدان میں، شہر سے باہر میدان میں ہاتھیوں کی لڑائی دیکھنے گئے۔ ہاتھیوں کی لڑائی ہوا کرتی تھی، مقابلے، میچز ہوا کرتے تھے، دیکھنے کے لیے گئے دونوں، اور وہاں پہ ایک ہاتھی جس کا نام چاچر تھا، چاچر، کتابوں میں لکھا ہوا ہے چاچر ہاتھی کا نام تھا چاچر، یہ رہا۔ اس نام کا ہاتھی بفر گیا، پاگل ہو گیا، غصے کی وجہ سے یا بدمستی کی وجہ سے، وجہ کوئی بھی ہو، یہ چڑھ دوڑا لوگوں تماشائیوں کے اوپر،
لوگوں نے بھاگ کر اپنی جانیں بچائیں اور 2 بندے اس کے اس ہاتھی کے آگے لگ گئے، ان کے پیچھے اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ جب بیربل وہاں پہ موجود تھا اس نے دیکھا تو وہ بھاگ کر بغیر اپنی جان کا خطرہ محسوس کیے، فکر کیے، ہاتھی اور ان 2 بندوں کے درمیان خود آ گیا، بیربل کھڑا ہو گیا۔ اچھا، ہاتھی نے ان دونوں کا پیچھا چھوڑ دیا، اس مست ہاتھی نے، اور بیربل کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب بیربل سوائے چیخنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، ہاتھی مسلسل اس کے پیچھے آ رہا تھا، اسے مارنے کے لیے، اسے قتل کرنے کے لیے۔ پھر کیا ہوا، شور مچا ہوا تھا۔ اب زیادہ دیر تک بیربل کے لیے بھاگنا بھی مشکل نہیں تھا، بھاگتا رہا اس کے آگے آگے، اور شور کر دیا لوگوں نے، اور ساتھ ہی قریب ہی کہیں بادشاہ سلامت اکبر بادشاہ کر رہے تھے شکار کا کام۔ وہ فوری طور پر انہوں نے شور سنا اور میدان میں آئے، انہوں نے دیکھا ہاتھی بیربل کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ بادشاہ سلامت گھوڑے پر سوار تھے، آئے اور بیربل اور ہاتھی کے درمیان گھوڑا کر دیا۔ آپ خود بیٹھے ہوئے تھے، اپنی جان خطرے میں ڈال دی اکبر بادشاہ نے، ہاتھی کے سامنے آ گئے، اور یوں ہاتھی نے بیربل کی جان چھوڑ دی اور اکبر بادشاہ کے پیچھے لگ گیا۔ لیکن خوش قسمتی یہ کہ بادشاہ اکبر کے نیچے ایک گھوڑا تھا جس کی رفتار کے مطابق ہاتھی کوئی بھی نہیں دوڑ سکتا۔ اس نے گھوڑے کو اڈی ماری، ایڑی لگائی اسے، اور چٹکی میں غائب ہو گیا وہاں سے اکبر بادشاہ، اور یوں ہاتھی کوئی بھی جانی نقصان نہ کر پایا۔ گو کہ اس واقعے کے بعد اس ہاتھی کو فوری طور پر جلا وطن کر دیا گیا۔ لیکن یہ ایک ایسا افسوسناک واقعہ تھا جس سے بیربل کی اور خود اکبر کی جان جا سکتی تھی۔ ان کی اپنی دونوں کی جان خطرے میں تھی، اور ایک دوسرے کو بچاتے بچاتے دونوں نے اپنے آپ، دونوں کو اللہ نے بچا لیا، دونوں کی زندگیاں بچ گئی۔ اگلا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ بادشاہ سلامت اکبر بادشاہ کو چوگان کھیلنے کا بڑا شوق تھا، اور اس کا شوقین کون بھی تھا؟ بیربل۔ دونوں دوست بھی تھے، دونوں کلیگ بھی تھے، دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد بھی تھے، اور دونوں ایک دوسرے کے قرابت دار بھی تھے، ایک دوسرے کو سمجھتے تھے۔ اور پھر دیکھیں، شوق بھی مل گیا۔ چوگان ایک کھیل ہوا کرتا ہے جسے آج کل پولو کہتے ہیں، اس وقت اس کا نام تھا چوگان، آج کل اسے کہتے ہیں پولو۔ یہ رہا، یہ کھیلنے کا دونوں کو شوق تھا۔ اچھا، پولو ہوتا کیا ہے؟ چوگان جس کو کہا جاتا تھا، یہ کھیل ہوتا ہے گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر لوگ ہاکی کھیلتے ہیں۔ جو پلیئر ہوتے ہیں سارے کے سارے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، یہ ہاتھ میں ہاکی ہوتی ہے، اور گھوڑوں پر بیٹھے بیٹھے ہاکی کھیلتے ہیں۔ اسے پولو کہا جاتا ہے آج کل۔ اور اس کے بارے میں ایک بہت بڑی اہم معلومات آپ کو دے دوں، ایک آپ کے نالج میں اضافہ کروں، کہ دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ پاکستان میں ہے، اور پاکستان کے کس علاقے میں ہے؟ اس کا نام ہے شندور۔ یہ ضمنی بات اس میں آ گئی ہے، لکھ لیں، نوٹ فرما لیں۔ شندور یہ شمالی علاقہ جات میں ایک جگہ ہے، ایک خوبصورت مقام ہے جہاں پہ پولو کی گراؤنڈ ہے، اور کہا جاتا ہے، مانا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں روئے زمین پر سب سے بلند ترین جگہ پر یہ ہے، یعنی اس کی اونچائی دنیا میں سب سے زیادہ اس گراؤنڈ کی، پہاڑوں کے اوپر ہے۔ خیر، ان کو دونوں کو شوق تھا پولو کھیلنے کا، کس کو؟ اکبر بادشاہ کو اور بیربل کو۔ اب میں ابھی ان کے ذاتی تعلقات کی بات کر رہا ہوں، ان کی دوستی کی بات کر رہا ہوں، ان کے آپسی رغبت اور پیار محبت کی بات کر رہا ہوں۔ باقی اگلے واقعات اگلی قسط میں آپ کو سناؤں گا۔ یہ بتانے کے لیے آج میں صرف یہ بتانے والا ہوں کہ ان کا آپسی تعلق کس طرح کا تھا، کس لیول کا تھا، کس سٹیج کا تھا۔ یہ چیز آج آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ ہوا کیا کہ پولو کھیلتے ہوئے اکبر بادشاہ گر گیا اپنے گھوڑے سے زمین پر، تو بیربل نے
दूसरे घोड़ों को रोकने के लिए कि कहीं कोई घोड़ा दूसरा गिरे हुए बादशाह पे चढ़ ना जाए, बीरबल ने अपने घोड़े से छलांग लगाई और आकर अकबर बादशाह के ऊपर लेट गया कि अगर कोई घोड़ा पांव रखेगा दौड़ते दौड़ते तो वो मेरे ऊपर रखे, बादशाह के ऊपर ना रखे। अब बताएं, ये सारा वाकया, ये किस्सा जब अकबर बादशाह के साथ खुद पेश आया तो वो कैसे और क्यों ना इज्जत करता, कैसे प्यार ना करता, कैसे खुलूस ना देता बीरबल को, कैसे वो मकाम ना देता दोस्तों वाला, प्यार मोहब्बत वाला, इखलाक वाला, अखलास वाला। ये दो बड़े मशहूर वाकयात हुए। अब बदकिस्मती देखें, थोड़े से सियासी और जंगी हालात को टच करके इस प्रोग्राम को, आज के पहले सेगमेंट को मैं क्लोज कर दूंगा। हुआ ये कि कांगड़ा एक मुल्क था, एक सल्तनत थी। कांगड़ा, मैं आपको उसका नाम लिख के दिखाता हूं। कांगड़ा एक सल्तनत थी, एक मुल्क था। उसके बारे में ये एक मुल्क था। कहां पे था ये? मगरबी हिंदुस्तान में, यानी यहां हमारे शुमाली इलाका जात में कांगड़ा। अकबर बादशाह ने अपने जर्नैल को हुक्म दिया, जर्नैल का नाम था हुसैन कुली खान। ये एक बहुत नामवर जर्नैल था, फौजी जर्नैल था हुसैन कुली खान। अकबर बादशाह ने इसको हुक्म दिया कि उस मुल्क को, इस मुल्क को, कांगड़ा को फतह करो फौरी तौर पर, और फतह करने के बाद ये जागीर में लिख के दे दो बीरबल को। मेरे पास पेपर तैयार करके लाओ, मैं दस्तखत और अंगूठा लगाता हूं अपनी मोहर के साथ, फरमान और हुक्मनामा या नोटिफिकेशन कह ले, जारी करता हूं, जिससे इसकी मिल्कियत पूरे मुल्क की चली जाएगी बीरबल के पास। अच्छा, ये हुसैन कुली खान ने अपनी फौज के साथ पहाड़ों में बड़े मुश्किल और दुश्वार गुजार रस्तों से होते हुए इस मुल्क के पास पहुंचा, कांगड़ा के। उसका मुहासरा कर लिया, घेर लिया उसे, अपनी फौज के असार में ले लिया। अंदर जो राजा था, जो बादशाह था, जो हाकम था वहां का, उसने लड़ने से इनकार कर दिया और तमाम शराइत मानने के बाद सुलह कर ली। और यूं बगैर जंग किए, बगैर खून बहाए, कांगड़ा का जो रियासत थी, मुल्क था, सल्तनत थी, वो फतह कर ली गई और अतात कर ली उसने। वो जो वहां का राजा था, कांगड़ा का बादशाह, बैत कर ली, अपने आप को मुलाजम समझ लिया, तय कर लिया, और बीरबल को अपने मुल्क का बादशाह तस्लीम कर लिया, अपनी जागीर का मालिक तस्लीम कर लिया, लिख कर दे दिया। और इसके अलावा 5 मन सोना, तारीख की किताबों में लिखा हुआ है, 5 मन सोना उस राजा ने बीरबल को बतौर तोहफा दिया। अंदाजा करें। अच्छा, 5 मन सोना लेकर जब ये पहुंचा जर्नैल, इसने जाकर वो दे दिया बादशाह के हुक्म के मुताबिक, बीरबल को दे दिया 5 मन सोना। कुछ ही दिनों के बाद बीरबल ने बादशाह सलामत को अपने बीवी बच्चों समेत अपने घर में दावत की। जब वो दावत पे गए खाना खाने के लिए, अकबर अपनी फैमिली के साथ गया, तो बीरबल ने वो 5 मन सोना बादशाह सलामत के हुजूर पेश कर दिया, उनके सामने रख दिया और कहा ये कि मुझे इस सोने की नहीं, आपकी ज़रूरत है, आपके इखलास की, आपके तवज्जो की, आपके प्यार की, आपके उन्स की, आपके रग़बत की मुझे ज़रूरत है। मुझे सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं, आपको पता है कि मेरा रहन सहन, मेरा खाना पीना फ़कीरी है। मुझे कोई लालच नहीं है मुल्कों का, सल्तनतों का, सोने का, अमारत का। मैं अपने हाल में खुश हूँ। मुझे अल्लाह के बाद बादशाह सलामत ने जो कुछ दे रखा है वो मेरे लिए बेहतर से बेहतरीन है, मेरी ज़रूरतों से भी ज़्यादा है। बहुत अच्छा वक्त पास हो रहा है मेरा और मेरे बीवी बच्चों का। इसके 2 बेटे थे,
یہ اس کی اولاد، اس کا ذکر بھی آگے آئے گا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ بیربل کے 2 بیٹے تھے، اس کی وفات کے وقت اس نے 2 بیٹے اور ایک بیوہ چھوڑی تھی، ان کے بارے میں تب بتاؤں گا جب اس کی وفات کا ذکر ہوگا۔ اب میں مختصر سا ٹچ دوں گا۔ ایک اور بات نوٹ فرما لیں، ہوا یہ کہ بادشاہ سلامت اس کی خوش اخلاقی کی وجہ سے، خوش الحانی کی وجہ سے، خوبصورت گفتگو کی وجہ سے، مزاحیہ گفتگو کی وجہ سے اس کو مختلف ملکوں میں سفارتی مشن پر بھیجا کرتا تھا اکبر بادشاہ، کس کو؟ بیربل کو۔ اور بیربل جب وہاں جس ملک کا بھی دورہ کرتا ہندوستان کا سفیر بن کر، یقین کرو اس بادشاہ کو، اس حاکم کو اپنے دل میں جگہ کرنے پر مجبور کر دیتا، اس کے دل میں جگہ بنا لیتا تھا اپنی گفتگو کے ذریعے، مزاح کے ذریعے، باتوں کے ذریعے، بول چال کے ذریعے اور اپنے رویے کے ذریعے۔ اور جواب میں پھر کیا ہوا کہ جب یہ اپنے ملک آ جاتا تھا نا تو کئی ملکوں سے قیمتی تحفے تحائف آیا کرتے تھے جو صرف بادشاہ کے لیے نہیں ہوتے تھے، خاص طور پر بیربل کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کے بادشاہ تحائف بھیجا کرتے تھے، قیمتی تحفے۔ اور بیربل یہ کیا کرتا کہ ان سے وصول کر کے شکریہ ادا کرنے کے بعد اکبر بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ اکبر بادشاہ نے کئی دفعہ منع کیا، اس نے کہا کیا کرتے ہو، یہ تمہارے ذاتی ہیں، دینی اور دنیاوی طور پر اس کا شاہی خزانے کے اوپر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ایک بیربل تھا دوسری سائڈ پہ، وہ بھی دوست تھا، یاروں کا یار تھا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے ان کی جب ضرورت ہوگی لے لوں گا، میری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، میں صرف ضروریات پہ زندگی گزارنے کا قائل ہوں، میری خواہشات کوئی نہیں ہے۔ اور یہ صوفیوں کا، غوثوں کا، ابدالوں کا، اولیاء اکرام کا سنت ہے کہ آپ اپنی ضروریات پوری کریں، خواہشات کے پیچھے نہ بھاگیں۔ خیر، اس کے ٹاپک پہ بات پھر کسی وقت کریں گے۔ اب جو میں آپ کو صرف 2 منٹ میں بتانے جا رہا ہوں کہ واقعہ کیا ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ یہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں مغربی ہندوستان میں، یہ اس وقت ہندوستان کا حصہ تھا، ہمارا اپنا پشاور ہے، وہاں سے درہ خیبر میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، وہ آمد و رفت کے لیے مڈل ایسٹ میں اور یورپ میں جانے کے لیے تجارت کا واحد رستہ تھا۔ وہاں سے سواریاں، تجارت کا سامان گزرا کرتا تھا، اور وہاں پہ بسنے والے افغانوں نے پاکو ہمالیہ کے دونوں سائڈوں پر، میں نقشہ اگلے پروگرام میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گا کہ کس مقام پر کہاں پہ انہوں نے اپنے ڈیرے جما لیے اور ہر آنے جانے والے کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اکبر بادشاہ اس سے بہت ذہنی طور پہ پریشان تھا کہ ہمارے ملک کی تجارت کے اوپر اس کے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، لوگوں نے آنا جانا تجارت ہی چھوڑ دی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو آبادیاں ہیں اس علاقے میں انہوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے، لوگ وہاں سے اٹھ کر چھوڑ کر بنے بنائے گھر چھوڑ کر جانے لگ گئے ہیں، ان ڈاکوؤں کی وجہ سے، ان راہزنوں کی وجہ سے، ان کی بدماشی کی وجہ سے، جو افغان وہاں پہ ڈاکو چور تھے۔ پھر اس مہم کے لیے، ان کی سرکوبی کے لیے، ان کو دفن کرنے کے لیے، اس فتنے فساد کو جڑ سے اکھاڑنے کا ارادہ کر لیا اکبر بادشاہ نے، اور اپنے جرنیل پر نظر ماری تو 3 جرنیل ٹاپ کے نظر آئے۔ یہاں سے آگے میں آپ کو کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو ٹھیک اسی جگہ سے آگے چلوں گا کہ وہ ٹاپ کے کون سے جرنیل تھے، اور ان میں سے کس کی باری آئی، کس کا کرہ نکلا، کس کو پھر روانہ کیا گیا فوج کا کمانڈ دے کر، امیر بنا کر، فوج کا امیر بنا کر، انچارج بنا کر کس کو بھیجا گیا، تینوں میں سے۔ اور وہ 3 نام کون سے تھے یہ بھی اگلے پروگرام میں یہیں سے شروع کریں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت کافی ہو گیا، اس لیے پہلے سیگمنٹ کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہے جی آج کا لفظ۔ آج کا لفظ جو میں لایا ہوں وہ بھی نوٹ فرمائیں، بہت اچھا ہے، آپ کا دیکھا بالا ہے۔ جی یہ رہا،
جی آپ سب نے یہ پڑھا لکھا دیکھا اور سنا ہوگا گہما گہمی. کیا مطلب ہوتا ہے گہما گہمی کا؟ جہاں پہ بہت زیادہ رش ہو، گیدرنگ ہو، کہتے ہیں بڑی گہما گہمی ہے وہاں پہ، ہے نا. اچھا آپ ایک زحمت کریں گے کہ اردو کی ساری ڈکشنریاں کھول کے ٹٹول کے دیکھیں، اس لفظ کی مجھے آپ نے بتانا ہے کہ کہاں پہ ہے. مجھے کسی ڈکشنری میں نظر نہیں آیا، یہ لفظ ہے ہی نہیں تھا. اصل میں لفظ کیا تھا؟ شروع میں یہ بگڑا کیسے؟ لفظ تھا گما گمی، گما گمی، یہ لفظ تھا اصل میں گما گمی. اور ان دونوں الفاظ میں ہم نے یہاں پہ ہے کا اضافہ کر لیا، یہاں پہ دونوں الفاظ میں ہے کا اضافہ خام خواہ کر لیا اور اس کو بگاڑ کر رکھ دیا. لیکن اب یہ غلط العام ہو چکا، اب اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں. اسی طرح سے چلے گا. آپ کے علم میں اضافے کے لیے، نالج کے لیے بتا دیتا ہوں، ایسی اس طرح کی چیز ہے. جی آج کے پروگرام کا تیسرا آخری اور مزیدار سیگمنٹ، آج کی بات. آج کی بات میں آپ کو پتا ہے پچھلے کچھ دنوں سے دریا کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون سی باتیں، کون سی چیزیں، کون سی خوبیاں ہم دریا کو دیکھ کر اپنا سکتے ہیں. آج میں دو چیزیں پہلے بھی دو بتا چکا ہوں پرسوں، پچھلے پروگرام میں. آج اگلی پھر بات ہوتی ہے. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ دریا کو، بے شک آپ تیراکی جانتے ہیں، تیر سکتے ہیں آپ پانی میں، اگر آپ سے یہ کہا جائے اس دریا کو پار کرو، تو یہ بتائیں آپ گیلے ہوئے بغیر دریا کو پار کر لو گے؟ نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کو بھیگنا پڑے گا، گیلے ہونا پڑے گا. لیکن جب آپ دریا کے اس پار جا کے تھوڑا سا پیدل چلو گے تو آپ کے کپڑے خشک ہو جائیں گے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو بیماری اور تندرستی ہوتی ہے نا، یہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. بیماری بھی وہی ادھر سے ہی آتی ہے، اور شفا کا بھی بندوبست، ذریعہ اور حکم وہیں سے جاری ہوتا ہے. اس لیے زندگی کو خوش ہو کر، خوش رہ کر، خوش رکھ کر، خوشیاں سمیٹ کر، خوشیاں بانٹ کر گزاریں. جی یہ تھی آج کی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی. انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں بشرط زندگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور اپنے اس چینل کا بھی. رب رکھا اور پاکستان زندہ باد.